हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नावल हकीकी ज़िंदगी पर मबनी आशियाना हो, जिसको लिखा है सना मुनव्वर ने। और चलिए आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं। क्योंकि अमजद के एक साल बाद ही यानी 2 फरवरी 1982 को फिर से शनाज की उम्मीद भर आई थी और इस बार बेटी हुई थी। इसका भी नाम शनाज ने अपनी पसंदीदा इंडियन एक्टर शबाना आज़मी के नाम से शबाना रखा। एक्चुअली शबाना से पहले के बच्चे को जिस तरह से वो दुनिया में नहीं लाना चाह रही थी, इसी तरह शबाना को भी पैदा नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि बच्चे अभी दोनों छोटे थे। एक ही दफ़ा तो मेडिसिन ने असर कर दिखाया, मगर इस बार तो मेडिसिन और ना ही किसी हिकमत से और ना ही कोई घरेलू टोटकों से अफाका हुआ। सच है कि जिसको खुदा रखे उसे कौन चखे, और जिस नन्ही सी जान ने आना होता है वो हर हाल में आके ही दम लेती है। और वैसे भी यह नन्ही सी जान जो कि बड़ी ही डेढ़ वाक़या हुई थी और अपने रंग रूप और कमज़ोरी की बिना पर अपने बहन भाइयों से भी बिल्कुल जुदा थी। हर वक्त बीमार रहती थी, मगर खुदा ने उसको ज़िंदगी दी। जब कुछ महीनों की हो गई तो सेहत भी आखिर हो ही गई। बहरहाल वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और शनाज हर वक्त घर के काम काज करती और घर बनाने की जस्तजू में मसरूफ़ रहती, क्योंकि उनका कहना था कि अभी मेरे सिर्फ 3 बच्चे हैं, तो कल को ये बड़े भी होने हैं। जो करना है और जो बनाना है अभी ही बनाना है, बाद में तो बच्चों की पढ़ाइयाँ ही मान नहीं। मगर खुर्शीद बेगम ने शनाज को तसल्ली देते हुए कहा कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम घर को और बच्चों को संभालो, इनके मुस्तकबिल की फ़िक्र में न पड़ो। ये मेरी और तुम्हारे शोहर की जिम्मेदारी है। इस घर की मोहब्बत और बढ़ती तरक्की ने बहुत सारे रिश्तेदार को हसद की आग में जलने पर मजबूर कर दिया। वो हर वक्त इस घर को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते, जिनमें मुनव्वर के ही सगे बड़े मामू बशीर पेश थे। और वैसे भी अगर किसी पत्थर पर मुसलसल पानी बूंद बूंद बन के गिरता रहे तो वहाँ भी सुराग आखिर हो ही जाता है। और आखिरकार बड़े मामू बशीर की भी मेहनत रंग ले ही आई। तब उन दिनों मुनव्वर के बच्चे 3 से 4 हो चुके थे, क्योंकि शबाना के 2 साल बाद ही यानी 16 अक्टूबर 1984 को मुनव्वर के यहाँ फिर से बेटे ने जन्म लिया था, जिसका नाम उन्होंने नईम रखा। बहरहाल तब मुनव्वर के 4 बच्चे हो चुके थे, मगर घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए, क्योंकि मामू बशीर ने जो इतने दिनों से मेहनत की थी उसका कुछ तो असर होना था ना। और आखिर एक दिन लड़ाई झगड़ा यहाँ तक पहुँचा कि मुनव्वर ने शनाज पर बच्चों के सामने ही हाथ उठा दिया। और बड़े मामू बशीर जो कि मज़ीद भड़काने की पूरी कोशिशों में लगे रहे, और शनाज को भी पता चल चुका था कि मुनव्वर मामू बशीर के हाथ की कठपुतली बन रहा है। इसलिए मुनव्वर के हाथ उठाने के बावजूद भी शनाज मुनव्वर को गुस्से से जवाब देने की बजाय मामू बशीर को ही जवाब देती रही। और शनाज का इस तरह से मामू बशीर पर गुस्सा करने पर मुनव्वर मज़ीद तहश में आ गए, और मामू बशीर ने तो मज़ीद जल्दी पे आग का काम किया कि मुनव्वर इसको तलाक दो, इसके घर इसको चलता करो। मामू बशीर की बातों में मुनव्वर तो आया ही था, फिर मामू बशीर की बहन खुर्शीद बेगम कैसे पीछे रहती, वो भी जल्दी अपने भाई की बातों में आकर कहने लगी, हाँ मुनव्वर छोड़कर आओ शनाज को इसके घर। लेकिन शनाज अपने आप को दुरुस्त साबित करने में कब तक जोर देती, और वैसे भी बदलते मौसम और बदलते लहजों की फितरत एक जैसी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ़ देते हैं और जबकि लहजे रूह को। बहरहाल खुर्शीद बेगम का भी मामू बशीर की बातों में आकर इस तरह से कहने पर शनाज और ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो गई, पर अपनी तकलीफ़ पर काबू पाते हुए शनाज ने खुर्शीद बेगम को आखिर जवाब दे ही दिया कि ऐसे ही छोड़कर नहीं आना, जितने मुझे लेकर आए थे उतने ही मुझे छोड़ कर आएंगे। पर मामू बशीर की बस एक ही जगह पर सुई अटकी हुई थी कि इसको तलाक दो और इसके घर चलता करो। हालांकि मामू बशीर शनाज के भी सगे मामू थे, मगर इनको अपनी बांजी का घर बर्बाद होने का कोई डर ना था। बस फिक्र थी तो बस ये कि शनाज जाएगी इस घर से तो मुनव्वर हमें भी कुछ ना कुछ खाने को देता रहेगा। मगर शनाज सबकी बातों का मज़ीद अब जवाब देने की बजाय खामोशी से अपने कमरे में चली गई, क्योंकि सच्चे होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि ज़बान के साथ कुत्ते बांध लिए जाएं, और वैसे भी हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको, और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। बहरहाल इस लड़ाई का गुस्सा ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ
کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ سو شناز نے اپنے بچوں کو ان کی دادی کے ساتھ ملنے سے روک دیا، اور 3-4 دن تک تو یہی عمل جاری رکھا گیا، کیونکہ گھر میں شناز کے ساتھ ہر کسی نے بول چال بند کر دی تھی، اور ہر دفعہ اس بول چال کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے شناز یہی ٹرکس اپناتی، کیونکہ جب ایسا ناراضگی والا ماحول ہو جائے تو گھر میں بے سکونی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب 3 سے 4 دن تک خورشید اپنے پوتے پوتیوں سے نہ مل پائی تو وہ بیمار پڑ گئی، کیونکہ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، اور اتنے دن ان کی صورت نہ دکھنے پر اس لیے وہ بیمار پڑ گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اتنے دنوں سے اپنے اندر جو بند باندھ کر خورشید بیگم نے رکھا تھا، جب ایک دن منور روز کی طرح ملنے آیا تو وہ بند آخر ٹوٹ گیا، اور اپنی امی کے آنسو بہنے کی وجہ جان کر منور اپنے بچوں کو فوراً ان کی دادی سے ملوانے لے گیا۔ ظاہری بات ہے کہ منور نے بچوں کے ذریعے سے شناز کے ساتھ بھی ہلکی پھلکی بول چال شروع کر دی، لیکن ایک ہچکچاہٹ ان کے درمیان آ گئی، اور پھر ٹرکس ہی اتنی اچھی تھی کہ آخر رشتوں میں دھیرے دھیرے سدھار تو آنا ہی تھا۔ اس کے بعد جب بھی منور صاحب شام کے گھر آتے تو شناز کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کے چہرے پر ندامت کے سائے نظر نہ آتے، ان کے خوبصورت چہرے پر وہی معصومیت نظر آتی، تو منور کے بے چین دل کو کچھ قرار آ جاتا۔ مگر شناز اور منور جو ایک دوسرے کی کبھی بھی دوری اور جدائی ایک دن کے لیے بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے، آج 2 ہفتے ہو گئے تھے ایک دوسرے سے ٹھیک طرح سے بات کیے ہوئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کی محبت اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بس ان کی 2 ہفتے کی دوری نے وہ ناراضگی اور بے چینی بھی ختم کر ہی دی۔ دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، صرف وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو زیادہ دیر خود سے دور نہیں دیکھ سکتے، اور ویسے بھی محبت ہے ہی ایسی، محبت دوری اور جدائیوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر یہ زندگی میں ایک دفعہ آ جائے تو بھی دل سے محبت ہرگز نہیں نکلتی۔ آخرکار دونوں اندر کی جنگوں سے لڑتے لڑتے تھک گئے اور ایک دوسرے کے قریب آخر آ ہی گئے، اور ان کے اتنی دیر بعد ملنے پر منور نے شناز کو دیکھتے ہی سب سے پہلے تو شناز کا ہاتھ تھام کر چوما، پھر شناز پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی، اور اس مہر نے ان کی ساری تکلیف اور نکاحت سمیٹ لی، اور آخرکار وہ دن پھر سے آ گیا جب ایک عورت ایک نئی زندگی کو تخلیق کر کے ماں کے مرتبے پر فائز ہوتی ہے۔ درد کے قافلے عورت کے جسم و جاں کو اپنے سکنجے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ تکلیف کے سبب سے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ پھر خدا نے ان کی شدت بری محبت کا تحفہ 29 ستمبر 1986 کو بیٹی کی صورت میں دیا، اور اس بیٹی کا بھی نام انہوں نے اپنی پاکستانی فیورٹ ایکٹر ثنیا کے نام سے ثنیا رکھا، مگر اسے پیار سے ثنا کہہ کر بلانے لگے، تو وہی نام سب کی زبان پر پکا ہو گیا، سب اس کا اصل نام بھولنے لگے۔ بہرحال اس بچی کے آنے کے بعد محبتوں کے سفر کا آغاز ہو چکا تھا، اور زندگی یوں ہی مسکراتی ہوئی وقت کی پٹری پر تیزی سے دوڑے چلے جا رہی تھی۔ تو انہی دنوں چڑری گاؤں میں محکمہ ایجوکیشن تعلیم بالغاہ کا سلسلہ 1987 میں شروع ہوا، جو گھروں اور محلوں میں مفت تعلیم دیتے تھے۔ تب ان دنوں ایک ٹیچر حویلی میں سبھی لوگوں کو پڑھانے آتا، اور ساتھ ہی محلے کی بھی تمام لڑکیاں حویلی میں ہی پڑھنے آ جاتی، جہاں ایک چٹائی کے ساتھ ایک عدد بلیک بورڈ کی بھی سہولت موجود ہوتی تھی۔ اور بچپن ہی سے شناز کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، مگر شادی جلدی ہونے کی وجہ سے پڑھ ہی نہیں پائی، پر اب جو موقع ہاتھ آیا تو اسے اپنے ہاتھوں سے کیسے گوا سکتی تھی، اس لیے اپنے 5 بچوں کے ہمراہ کلاس کے مقررہ دن پہنچ جاتی، اور تو شناز کے بہن بھائی یعنی ریاض، نسرین، جمیل، یہ سب شادی شدہ افراد بھی اپنے اپنے پانڈواز یعنی بال بچوں کو لے کر اپنی زندگی سے وقت نکال کر پہنچ جاتے۔ تعلیم بالغاہ ایجوکیشن حاصل کرتے وقت کب 1 سال گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ بہرحال یہ جون جولائی کی گرم ترین دوپہر تھی، جب اس روز آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، آگ اگلنے والی دھرتی ساون کی گھٹا جھوم رہی تھی۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی، اور ان دنوں جب بارش ہوتی سب بہن بھائیوں کے مینڈک مقابلے شروع ہو جاتے، خوب ہلا گلا ان کا شروع ہو جاتا، اور آج جیسے ہی صبح بارش شروع ہوئی تب 5 بہن بھائی بارش میں نہانے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر صرف نکر پہنے مینڈک بن کر آوازیں نکالتے گانے گاتے نہر تک جاتے، اور سب سے آگے تو ہمیشہ امجد ہوتا، کیونکہ اسے سب کا بوس
بننے کا بہت شوق تھا، اس لیے ان سب پر حکم جاری کر دیتا کہ تم سب کا باس میں ہوں، اور پھر ان کا مینڈک مقابلہ شروع ہو جاتا۔ لیکن جیتنے کے چکروں میں کبھی دوڑنا شروع کر دیتے تو کبھی چھلانگیں مار مار کر نہر کے لکڑی والے پل تک جاتے، کیونکہ نہر کے پاس گیلی مٹی ہونے کی وجہ کم گہرا پانی ہوتا تھا۔ تب امجد 5 سال کی عمر کا تھا، اس لیے اس پانی میں تیرنے لگ جاتا، اور زینت 7 سال کی تھی، مگر وہ تیرنے کی بجائے پانی میں صرف کھیلتی رہتی تھی، اور شبانہ وہ 4 سال کی تھی، پر امجد کے ساتھ وہ بھی تیرنے میں مصروف ہو جاتی۔ لیکن نعیم ابھی 2 سال اور ثنا صرف 1 سال کی تھی، اس لیے زینت ان کے ساتھ پانی میں کھیلنے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ بہرحال بارشوں کا موسم ختم ہوا تو بہار نے اپنی جگہ لے لی۔ ان دنوں جب سب بچے اسکول اور ٹیوشن سے فارغ ہو جاتے تو سب بچے مل کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بڑے شوق سے ان تمام ڈراموں اور فلموں کو دیکھتے اور کچھ نہ کچھ ان فلموں سے بھی سیکھتے، اور پھر سیکھ کر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے۔ مہم بنائی گئی اور روزانہ صبح 5 بہن بھائی اکٹھے ہو کر مغل پورہ پارک میں پیدل چل کر جاتے، وہاں سے بڑے بڑے اور خوبصورت پھولوں کو توڑ کر اپنی جولیوں میں بڑی احتیاط سے لاتے تاکہ پھولوں کی پتی کہیں سے بھی ٹوٹ نہ جائیں۔ گھر آ کر سوئی میں پرو کر دادا بشیر کی فوٹو پر ہار بنا کر چڑھانے کے بعد تصویر کے آگے جھک کر نمستے بھی کیا جاتا۔ اسی طرح کرتے کرتے 1990 کا بھی سال آن پہنچا تو شناز کی چھوٹی بہن نصرت 15 سال کی ہو گئی، اور یہ وہ عمر تھی جس میں اگر ایک لڑکی کو محبت ہو جائے تو وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے تاکہ اسے ماں باپ کی مار بھی کھانی پڑے تو کھا لیتی ہے، کیونکہ محبت تو سب کچھ سہ لیتی ہے۔ تب ان دنوں نصرت کے بھائی جمیل کا دوست سلیم کا گھر میں بہت آنا جانا تھا، اور گھر بھی زیادہ دور نہیں تھا، بلکہ حویلی کے ساتھ والا ہی تو گھر تھا جس میں نصرت کی محبت بستی تھی، اور دونوں کی جب آپس میں نظریں ٹکرائیں تو پھر کبھی واپس لوٹ کر نہ آئی۔ دونوں نظروں میں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ نظروں سے چاہتے چاہتے پیار کے خط و کتابت کا بھی سلسلہ شروع ہوا۔ پکڑے جانے کے ڈر سے خود خط نہیں دے سکتی تھی، اس لیے ان حالات میں اپنی 7 سالہ بھانجی زینت جو اس کے سب سے زیادہ نزدیک تھی، اس کو پیسوں کا لالچ دے کر خط کو لانے اور لے جانے کی ذمہ داری اس پر ڈال دی۔ تب 3 مہینے ایسے ہی پیار کے خطوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بہرحال 3 مہینوں کے بعد منور کے بھائی صابر نے جیسے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ساتھ ہی ان کی شادی کے شامیانے بجائے جانے کی تیاریاں شروع ہوئی، اور آخرکار شادی طے ہوتے ہی لال پل والے گھر میں شادی کی تیاریاں اور بگدڑ سی مچ گئی، اور یہ ساری ذمہ داری بھابھی ہونے کے ناطے شناز پر ہی ڈال دی گئی۔ حالانکہ وہ پھر سے ایک بچے کو جنم دینے والی تھی، ولادت کی تاریخ بھی انہی دنوں میں تھی، مگر پھر بھی شناز نے اسی درد ذیل کی حالت میں بازاروں میں جا کر تیاریاں مکمل کی۔ 3 مئی 1990 کو چچا صابر کی دوپہر کے وقت بارات منعقد تھی، مگر بارات لے کر جانے سے پہلے ہی اسی صبح 6 بجے جب سب گھر والے سو رہے تھے تب شناز نے ایک بیٹی کو جنم دیا، جس کا نام انہوں نے صبا رکھا۔ پاس ہی زینت اس بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لینے کے لیے بے تاب کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی بچے نے اس دنیا میں قدم رکھا فوراً زینت نے بے صبری اور خوشی کے ساتھ اس بچے کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ جس دن ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے اس کے بعد مزید 3 دن تک آرام دیا جاتا ہے، مگر شناز سے آرام کا وہ حق بھی چھین لیا گیا۔ دوپہر کے وقت بارات میں زبردستی انہیں لے جایا گیا۔ پہلے 5 بچوں کی دفعہ آرام کرنے سے شناز کے بدن میں کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں آیا تھا، مگر چھٹے بچے کی دفعہ آرام نہ ملنے کی صورت میں ان کی پوری باڈی میں اتار چڑھاؤ یعنی مختلف قسم کے مسائل ہونا شروع ہو گئے، جس وجہ سے ان کی باڈی آہستہ آہستہ پھولنا شروع ہو گئی۔ بہرحال چچا صابر کی شادی میں ثنا 4 سال کی ہونے کے باوجود بھی چلتی پھرتی نہیں تھی، کیونکہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ موٹی بھی تھی، اس لیے ہر وقت گود میں سستی کے ساتھ بیٹھی رہتی، اور مہندی سے لے کر ولیمے تک ثنا نے تو حد ہی کر دی۔ شناز کے بھائی جمیل کی گود سے اترنے کا ذرا بھی نام نہ لیتی، وہ بیچارے اتنے بھاری وزن کو اٹھا کر تنگ آ کر ثنا کو ڈانٹ بھی پلا دیتے کہ اب تھوڑا سا چل پھر بھی لو، کیا میری گود میں ہی سوتے رہنا ہے؟ تو وہ محض آنکھیں کھول کر ان کا چہرہ دیکھ کر پھر سے گلے لگ کے سو جاتی، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی خاص اثر نہ ہوتا اس پر۔ اسی طرح ناچتے گاتے شادی ختم ہو گئی۔ ایک اور نئی فیملی کا تعارف کرانا تو میں بھول ہی گئی، یہ ہمارے رشتہ دار تو نہیں تھے؟
مگر بعد میں ہونے والے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کی بھی کہانی سناتی چلوں۔ 20 سالہ پروین سلامت کی شادی 24 سالہ سلامت مسیح کے ساتھ کوئی انڈیا کا بابا نائی رشتہ کرانے والے کے نام سے مشہور تھا، انہوں نے ان دونوں کی شادی کروائی۔ اس دن 25 تاریخ اور جون کا مہینہ تھا، بس ماں باپ کے پاس رشتہ آیا تو انہوں نے شادی کر دی اور پروین نے بھی ہاں کر دی۔ شادی کے بعد 1 مہینہ اپنے ابو کے گھر مطلب مسلمانیاں گھریاندی گاؤں رہی۔ جیسے ہی 2 مہینے ہوئے شادی کے تو پروین کی ماں فوت ہو گئی، اس لیے 2 مہینے اپنی امی کے گھر رہی، پھر اپنے سسرال گاؤں ہرسا کوٹ گجرا رہی۔ گجرا اس لیے نام تھا کیونکہ دودھ نکالنے والوں کا یہ گاؤں تھا۔ بہرحال 1 سال بعد خدا نے ان کو بیٹا دیا، پر کسی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ پھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے نوشین رکھا۔ پھر 16 فروری 1982 کو پھر سے خدا نے ان کو بیٹے کے تحفے سے نوازا جس کا نام انہوں نے فہیم رکھا۔ کچھ وقت اور بیتے تو ایک اور بیٹے نے جنم لیا جس کا نام انہوں نے نعیم رکھا۔ اس کے پیدا ہونے کے کچھ ہی مہینے بعد پھر سے بیٹا پیدا ہوا، مگر چاند گرہن لگنے کی وجہ سے خدا کو پیارا ہو گیا۔ ان کے گھر بہت زیادہ غربت ہونے کی وجہ سے کسی بھی رشتہ دار کے ان کے گھر آنا جانا نہیں تھا۔ بہرحال سلامت قالین بننے کا کام کرتا تھا اور آمدنی صرف 23 روپے ہوتی، جس میں سے روزانہ کا کھانا پکانا، کپڑے خریدنا وغیرہ سب کچھ انہی 23 روپے میں سے ہی کرنا ہوتا تھا۔ غربت سے تنگ آ کر پروین اور سلامت اپنے تینوں بچوں کے ہمراہ لاہور تشریف لے آئے۔ جیسے ہی شہر میں قدم رکھا تو ان کے بچوں کے سر میں جوئیں پڑ گئی۔ ان کی مصیبتیں شہر میں آنے کے بعد کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر جناب ان کے کپڑوں کو بڑی مشکل سے خریدے ڈیٹول کے ساتھ واش کیے گئے۔ بس اسی طرح سے شہر میں گزر بسر کرتے 4 سال گزر گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ فہیم سلامت بھی 4 سال کے ہو گئے۔ ویسے تو ان کے گھر زیادہ کپڑے نہیں تھے، لیکن جتنے بھی تھے اسی میں سے ہی پہن کر صاف طرح ہیرو ٹائپ بن کر محلے میں گھومتا رہتا۔ بہرحال جب یہ لوگ لاہور تشریف لائے تھے تب ان دنوں ان کے پاس صرف 2 رضائی 2 بسترے تھے، نہ کوئی ان کے پاس برتن تھا اور نہ ہی کوئی اور چیز ان کے پاس تھی۔ پھر آہستہ آہستہ لاہور میں مستقل رہنے سے کچھ سامان بنایا، سو اسی اسنا میں گھر اور بچوں کو سنبھالتے پروین خود بیمار کب پڑ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور بیمار بھی ایسی ہوئی کہ گھر میں صرف ہلکے پھلکے علاج ہونے سے کوئی ان کو فاقہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ گھر میں رکھنے سے پروین کی جان بھی جا سکتی تھی، اس لیے مجبوراً ہسپتال لے کر ہی آنا پڑا۔ تب ایسے حالات میں پروین کی بہنوں نے پروین کا بہت ساتھ دیا اور سب بہنوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ ایک بہن نے تو پروین کے ساتھ ہاسپٹل میں رہنے کی ذمہ داری سنبھال لی اور دوسری بہن پروین کے تینوں بچوں کو اپنے ابو کے ساتھ سنبھالتی رہی۔ پر انہی دنوں نعیم کو سوکڑا ہو گیا۔ تب بینا پروین کی بہن نے نعیم کو مکھیاں کھلا کر اس سوکڑے سے نجات دلائی۔ بس اسی طرح سے یہ وقت بھی گزر ہی گیا اور وہ ٹھیک ہو کر واپس گھر آ گئی، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد پروین نے اپنے شوہر کے ساتھ دینے کی ٹھانی اور ساتھ ہی نوکری بھی ڈھونڈنی شروع کر دی اور آخرکار معذور یتیم خانہ کے ادارے میں بروچن کی نوکری مل گئی۔ اس ادارے کو سسٹر چلاتی تھی اور وہاں تقریباً 100 لوگ رہائش پذیر تھے جن کے لیے وہ 2 وقت کی روٹی وہاں بناتی۔ اسی طرح وقت بھی دھیرے دھیرے گزرنے لگا تو ان کی بہن بینا کو بھی دبئی میں نوکری مل گئی، تو اس نے وہیں محنت اور لگن سے کام کر کے اپنے تمام بہن بھائیوں کی اچھے سے شادیاں کروائیں، مگر خود اپنی شادی آج تک نہیں کروائی۔ وہ دبئی سے ہی پروین کے بچوں کے لیے کپڑے اور ضرورت کی اشیاء بھجوا دیتی تھی۔ ایکچولی پروین نے بینا کے ذریعے سے دبئی میں ہی کمیٹی ڈلوائی تھی۔ جب نکلتی تب ان کے لیے وہ کپڑے وغیرہ بھجوانے کا کام سر انجام دیتی تھی۔ اسی طرح کر کے ان کا گزر بسر آخر ہو ہی رہا تھا، مگر کبھی ان کے تائے اور چچا اور نہ ہی کوئی اور رشتہ دار نے ان کا کبھی حال چال پوچھا کہ یہ ہیں بھی یا مر گئے۔ بہرحال پروین کی بہن بینا نے ہی ہر گھڑی ہر مشکلوں میں ان کی مدد کی۔ اب وقت جیسے جیسے مزید بڑھ رہا تھا تینوں بچے بھی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ تینوں بچوں میں سے نعیم سیدھا سادہ سا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ آدھی رات کو نیند کے عالم میں ہی نعیم اپنے بستر پر سے اٹھ کر کچن کی طرف آنکھیں بند کیے چلتا گیا اور دال کی پوری پتیلی پی کر فوراً جا کر سو گیا، مگر حیرت کی بات کہ اس کے پیٹ کو کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔
ہے نا حیرت کی بات۔ بہرحال فہیم صاحب بھی پانچ یا 6 سال کے ہوئے تو پورے محلے میں ایک بڑے سمجھدار بچے کے طور پر پہچانے جانے لگے، اور محلے کی سب لڑکیاں اور عورتیں تو اس پر جان چھڑکنے لگی تھیں۔ ایکچولی جان اس لیے چھڑکی جاتی تھی کیونکہ جب بھی محلے میں سے کسی نے کوئی سودا، سلف، دہی وغیرہ لانا ہوتا تو فوراً سے پہلے فہیم صاحب اپنی تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاضر ہو جاتے۔ اسی لیے یہ محلے کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ اگر یہ تارا محلے کی آنکھوں سے کچھ دیر کے لیے بھی اوجھل ہو جاتا تو سب اس تارے کو بہت زیادہ یاد فرمانے لگتی، کیونکہ محلے میں بس ایک یہی بچہ تھا جو بڑی ایمانداری کے ساتھ چیزیں لاتا تھا، اور جن کی چیزیں لائی جاتی وہ خود ہی خوش ہو کر تارے کو 1 روپیہ یا 2 روپیہ دے دیتی تھی۔ اسی لیے بچپن سے ان مصروف کی کبھی جیب خالی ہی نہیں ہوئی تھی۔ فہیم اپنے دونوں بہن بھائی سے زیادہ پرسکون رہنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے آئیڈیا سوچتا رہتا کہ آج اپنے دوستوں اور بہن بھائی کو کون سا نیا جادو دکھایا جائے۔ ایکچولی فہیم اپنے ابو کی جیب سے روزانہ پیسے نکال کر اپنے ابو سے پیسے مانگنے کا ڈرامہ کرتا کہ ابو مجھے پیسے دو، تو ابو اس کے یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ میرے پاس نہیں ہیں پیسے۔ تو ان کے اس طرح کہنے پر فہیم ڈرامہ رچاتے کہ ٹھیک ہے، نہ دو مجھے پیسے، اب تو پیسے میرے پاس جادو سے ہی آئیں گے۔ محلے کے تمام دوستوں اور بھائی بہن سمیت سب کو اکٹھا کر کے کہتا، آؤ میں تم لوگوں کو آج نیا جادو دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی آنکھیں بند کر کے ہونٹوں کو جھوٹ موٹ کا ہلانے لگتا تاکہ سب بچوں کو لگے کہ میں کوئی منتر پڑھ رہا ہوں، اور پھر پڑھ کر کہتا کہ بچوں اس جگہ سے مٹی کھودو، یہاں پر سے پیسے نکلیں گے۔ جب سب بچے محنت کر کے مٹی کھودتے تو وہاں سے واقعی پیسے نکلتے، اور بچے تو ویسے بھی بولے ہوتے ہیں، اس کے جھوٹ موٹ کے جادو کو سچ جان کر اس کی باتوں میں جلدی آ جاتے کہ واقعی اس نے جادو صحیح کر کے دکھایا۔ اور پھر فہیم صاحب ان پیسوں کو لے کر اپنے ابو جی کو دکھاتے کہ یہ دیکھو، آپ نے مجھے نہیں دیے تھے نا، لیکن میں نے جادو سے پیسے آپ کی جیب سے لے لیے۔ ایکچولی کوئی جادو نہیں تھا، اسے پتہ ہوتا تھا کہ ابو مجھے پیسے نہیں دیں گے، اس لیے پہلے ہی سے پیسے نکال کر مٹی میں کھود لیتا، سب کو کہتا میں جادو سے پیسے لے لوں گا، نہ دو آپ مجھے پیسے۔ اور حقیقت میں ان کے ابو کو پہلے ہی سے پتہ ہوتا تھا کہ فہیم نے میری جیب میں سے پیسے نکالے ہیں، اور اب جھوٹ موٹ کا جادو دکھا کر بچوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، لیکن پھر بھی چپ رہتے تھے اور اس کی شرارتوں سے خوش ہوتے تھے۔ اس نئے پریوار کی یہ کچھ باتیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی، وہ میں نے کر دی تاکہ بعد میں کہانی پڑھتے وقت کہانی سنتے وقت آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہرحال ہم دوبارہ سے واپس چاچو صابر کی شادی کے بعد والے قصے کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی شادی کے صرف 2 دن ہی گزرے تھے کہ دلہن بیگم نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیا۔ زینت شبانہ میں سے کوئی بھی بچہ ان کے پاس ان کے بیڈ پر جا کے بیٹھتا تو وہ ان کو بہانے سے بگا دیتی کہ جاؤ بچوں، تم لوگوں کے کارٹوس لگ گئے ہوں گے، جا کے دیکھو۔ وقت بھی جیسے تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، لیکن اس گزرتے وقت کے ساتھ دلہن بیگم کبھی بھی اپنے شریف شوہر کو اپنے پاس کیا اپنے ارد گرد بھی بھٹکنے نہ دیتی، اور ہمارے چاچو صابر ٹھہرے سیدھے سادے بھولے مانس انسان، وہ بھی چپ کر کے اس کی بات مان جاتے کہ کوئی بات نہیں، ابھی نئی شادی ہے، شاید اس لیے نہ مجھ سے بات کرتی ہے اور نہ ہی مجھے اپنے قریب آنے دیتی ہے، ایسا خود ہی سیٹ ہو جائے گی۔ بس جناب، اسی طرح سے بمشکل دلہن بیگم نے پورا 1 مہینہ گزار دیا۔ پھر اگلا مہینہ جون شروع ہوا تو ان گرمیوں کے مہینے میں کچھ موج مستی کے لیے گڈے گڈی کا بیاہ رچانے کا پروگرام بنایا، کیونکہ دلہن بیگم کی بہنوں کے پاس گڑیا تھی اور زینت کے گروہ کے پاس گڈا تھا۔ اسی اثنا میں گڈے گڈی کا رشتہ طے ہوا اور تاریخ بھی رکھ دی گئی، اور تاریخ رکھنے کے ساتھ ہی لڑکی والوں نے گڈی کا بڑے اہتمام کے ساتھ جہیز تیار کرنا شروع کر دیا، ایسے جیسے بڑے نازک میں پلی بڑی ہو۔ بارات کے جانے کا وقت جیسے ہی ہوا تو سارے بچے جلدی سے تیار ہونے لگے، یعنی 10 سالہ زینت، 7 سالہ شبانہ، 6 سالہ نعیم، 9 سالہ امجد اور 4 سالہ ثنا بھی ساتھ میں گئے، اور ان کے ساتھ ہمارے ماموں نذیر خورشید کا بھائی جو کہ خورشید کا بھائی
کی بھی شادی خورشید نے انہیں اپنا بیٹا بنا کر خود اس کی شادی کروائی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہی گھر میں رہائش دی، جن میں سے ان کی بڑی 6 سالہ بیٹی سائمہ اور 5 سالہ بیٹی کرسٹینا بھی بارات میں گئی۔ اور جناب ساتھ ہی ساتھ ہمارے محلے میں یعنی ہمارے بالکل سامنے والے گھر کی 2 بیٹیاں 12 سالہ نائلہ اور 11 سالہ شمائلہ نے بھی بارات میں شرکت کی۔ جب ہمارے محلے کی دوستیں جا سکتی ہیں تو پھر رشتہ دار کیسے پیچھے رہتے جو کہ ہمارے ساتھ والے ہی گھر میں مقیم تھے، یعنی 17 سالہ باجی بیبی مریم جو کہ ماموں بشیر کی بیٹی، وہ بھی ہمارے ہی ساتھ رہ رہی تھی، اسی لیے وہ بھی ساتھ میں گئی۔ ہمارے دادا بشیر کے بھائی حمید کی 2 بیٹیاں سریا، شمیم اور ایک بیٹا جمشید، کل 13 افراد گڈے کو ایک شاپر میں ڈال کر اسے بیانے کے لیے نکل پڑے۔ اور جناب اتنا اپنے گڈے سے پیار تھا کہ اس کے پیار کی خاطر بارات میں مہندی لے کر گانے گاتے رام گڑھ تک پیدل چلتے آئے، کیونکہ گڈے کی آخر دلہن رام گڑھ میں جو بستی تھی۔ بہرحال رسم ہینا شروع ہوئی تو چاچو صابر کی سالیاں مطلب لڑکی والے نخرے کرنے لگے کہ ہماری گڑیا دلہن تیل لگانے سے خراب ہو جائے گی، ہم نے اسے بڑے ہی نازوں سے پالا ہے، آپ رسم ہینا پانی سے ہی کر دیجیے۔ ان کے اس طرح سے کہنے پر لڑکے والے بھی سیدھے ہو گئے، کیوں جی، جب آپ کل ہمارے گڈے کی رسم کرنے آئے تھے تو تیل سے ہی کر کے گئے تھے نا، ہمارا گڈا نہیں گندا ہوا تھا کیا؟ ہم کچھ نہیں جانتے، سو ہم بھی تیل سے ہی رسم کریں گے۔ اور جناب گڈے گڈی کی شادی کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ساری رسمیں ادا کی گئیں اور پوری بارات کے لیے باقاعدہ کھانا بھی تیار کروایا گیا تھا۔ شمائلہ اور نائلہ تو جب کھانا کھانے بیٹھی تو اس میں زیادہ مرچیں ہونے کی وجہ سے بالکل تھوڑے سے ہی وہ چاول کھا پائیں، مگر لڑکی والوں نے پوری بارات کے کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھنے کے لیے نگاہ رکھی ہوئی تھی، سو انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں لڑکیوں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، اس لیے ان دونوں کے لیے کون آئس کریم لے آئے، مگر بچے تو بچے ہوتے ہیں، باقی کے بچے بھی اپنے اپنے کھانے چھوڑ کر آئس کریم کی ضد ان سے کرنے لگے، سو انہوں نے بھی خوشی خوشی سب بچوں کو آئس کریم دلوا دی۔ بس اسی ہنسی خوشی میں گڈے گڈی کی شادی کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی اور دھیرے دھیرے پھر سے وقت نے اپنی رفتار پکڑ لی اور بچے گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے ہوم ورک کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر لگی موویز بھی خوب ہی من لگا کر کٹھے بیٹھ کر دیکھتے اور بیٹھے بیٹھے کسی نہ کسی بات سے اچانک جھگڑنا شروع کر دیتے، پھر ایک دوسرے سے کبھی نہ بات کرنے کا بھی عہد کر لیا جاتا۔ ایکچولی میں شبانہ اور سائمہ کی بات کر رہی ہوں۔ جب بھی ان کی لڑائی ہوئی تو سائمہ کہتی کہ اپنے کسی بھی کام کے لیے اب مجھے کبھی نہ بلانا، تو شبانہ بھی جڑ سے اسے جواب دیتی کہ میں کیوں کہوں گی تمہیں، میرا گویندا ہے نا، وہ آ جائے گا میرا کام کرنے کے لیے۔ تو سائمہ بھی فوراً سے اپنے پسندیدہ ایکٹر کے ذمہ کام لگانے کے لیے کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے، تو میں متھن دا کو بلا لوں گی۔ اور گرمیوں کی چھٹیوں کو انجوائے کرنے کے لیے چاچو کالا جاوید، ایکچولی ان کا رنگ کالا ہونے کی وجہ سے سب ان کو اصل نام کی بجائے کالا کہہ کر پکارنے لگے تھے، جو کہ بعد میں کالا نام ہی پکا ہو گیا۔ بہرحال چاچو کالا وہ سب بچوں کو دن کی روشنی میں ہی نہر پر نہانے کے لیے لے جاتے اور ساتھ میں بچے اپنے نہانے کا سامان مطلب نہانے والا ڈونگا اور صابن لے جاتے تھے۔ وہاں پہنچ کر نہاتے وقت چاچو سارے بچوں پر حکم صادر کر دیتے کہ بچوں اپنے اپنے ناک پکڑ لو، تم سب کو نہر میں ڈبکی دلواتا ہوں۔ سائمہ کی جب باری آئی تو سائمہ نے بھی باقی بچوں کی طرح اپنا ناک بند جیسے ہی کیا تو اس کے ناک میں پانی جانے کی وجہ سے چھینک آ گئی اور ناک کا سارا ہرا مال پانی کے ہی اوپر تیرنے لگا۔ اس وقت تو سب بچوں کا بڑا دل خراب ہوا، مگر بعد میں اس قصے کو یاد کرتے اور ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے رہتے۔ یہ جولائی کا مہینہ بھی اسی طرح کی مستیوں میں گزر ہی گیا۔ اب اگلا مہینہ اگست کا آیا تو چاچو جمشید نے مشینی چوزے بیچنے کا کام شروع کر دیا، جو بچ جاتے ان چوزوں کو گھر لے آتے اور ہماری بڑے ہی نازک اور رحم دل پھپھو سریا بیمار چوزوں پر ترس کھا کر اپنے دوپٹے میں چھپا کر اپنے بسترے میں اپنے ہی ساتھ سلاتی، مگر ان کا یہ رحم بیمار چوزوں کو بڑا ہی مہنگا پڑتا، کیونکہ بیچارے صبح تک اللہ کو جو پیارے ہو چکے ہوتے اور ہماری دوسری شرارتی پھپھو شمیم ان مرے ہوئے چوزوں کو اپنے لمبے
صبح سے اوور کوٹ میں چھپا کر شناز کے کمرے کی الماری میں پڑے چائے کے کپ میں خاموشی سے سجا کر واپس باہر آ کر کہتی، باجی یہ کیا آپ نے اندر نئی ڈیکوریشن کی ہے؟ تو امی پریشانی میں جا کر دیکھتی کہ نہیں، میں نے تو ایسی نئی ڈیکوریشن نہیں کی، تو یہ کون سی ڈیکوریشن کی بات کری ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اندر جاتی تو ہنستے ہوئے اس کے کان کھینچتی کیونکہ امی شمیم سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کی شرارتوں سے خوش ہوتی رہتی تھی۔ بہرحال چاچو جمشید کبھی چوزے بیچنے لگتے تو کبھی مکئی کے سٹے بیچنے شروع کر دیتے، کیونکہ ہمارے پردادا جلال کہتے تھے کہ کوئی بھی کام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، جو بھی کام کرنے کو ملے تو خدا کا شکر ادا کر کے کر لینا چاہیے۔ اس لیے چاچو کو جو بھی کام ملتا کرتے رہتے، فارغ نہیں بیٹھتے تھے۔ سو جتنے بھی سٹے بچ جاتے انہیں لے کر 4 یا 5 بجے تک گھر واپس آ جاتے۔ ان کے گھر آتے ہی زینت اور اس کا پورا گروہ مکئی کے سٹے پر حملہ شروع کر دیتے اور خوب مزے لے لے کر اس سے سیر ہوتے، اور کبھی چاچو پھیری والا کام مطلب فروٹ یا سبزی بیچنے کے لیے نکل جاتے، تب زینت، امجد اور شبانہ بھی ساتھ میں انجوائے کرنے کے لیے چلے جاتے۔ بہرحال اسی طرح گرمیوں کی چھٹیاں انجوائے کرتے کرتے شناز کے چھوٹے بھائی جمیل کے گھر یعنی 19 اگست 1990 کو پہلی اولاد بیٹی نے جنم لیا، جس کا نام انہوں نے بڑے پیار سے مہک رکھا۔ سو خوب خوشی منائی گئی اور مٹھائی بھی آس پڑوس میں بانٹی گئی۔ سو اسی طرح خوشیاں مناتے اور انجوائے کرتے چھٹیاں ابھی بھی جاری تھی کہ اسی طرح سے ایک دفعہ امجد کا اس سے کافی عمر کے بڑے بچوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جو کہ ہمارے محلے کی پچھلی 40 نمبر گلی میں رہائش پذیر تھے۔ وہاں سے امجد مار کھا کر گھر روتا ہوا آیا اور زینت شبانہ کو رو رو کر بتایا کہ 40 نمبر گلی کے بدماشوں کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا، انہوں نے مجھے مارا ہے، آپ دونوں میرے ساتھ چلو۔ زینت کون سا بدماشوں سے کم تھی، اس نے بھی اپنے ہاتھ پر بیلٹ لپیٹ لی، اور جب وہاں بدماشوں کے پاس پہنچے تو وہ بولے کہ ہم لڑکیوں کے ساتھ نہیں لڑتے، تو زینت اور شبانہ فوراً غصے سے بولی کہ تم لوگ نہیں لڑتے پر ہم تو لڑتے ہیں۔ یہ کہتے ہی کسی فلمی ہیرو کی طرح زینت نے بیلٹ اٹھا کر سب بدماشوں کو مارا، اور شبانہ کون سی فلمی ہیروئن، بلکہ وہ بھی پنجابی ہیروئن سے کم تھوڑی نہ تھی، وہ بھی اپنی چپل اتار کر ہی سب کو مارنے میں محو ہو گئی۔ لڑائی ختم کرنے کے بعد سب سے اپنے بھائی کا بدلہ لے کر خوشی خوشی گھر تینوں تشریف لے آئے۔ 100 اگست کا مہینہ ہو اور بارش نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب بھی برسات ہوتی تو زمین پر سے کیچوے نکل آتے اور ان کیچووں کو مارنے کے لیے زینت اپنے سارے پانڈواس کو لے کر نمک ڈالنے کے لیے نکل پڑتے کہ جو کیچوے نکلے ہیں ان پر نمک ڈال کر مار دیتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی انسان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ لیکن جس کام کے لیے وہ نکلتے تھے اس کے ساتھ قدرت زینت کو روپے پیسے سے بھی مالا مال کر دیتی تھی۔ ایکچولی بارش میں کیچوے کے ساتھ زمین پر پیسے بھی پڑے ملتے، کبھی 50 روپے تو کبھی 10 روپے، حالانکہ اس جگہ سے کافی بچے گزر رہے ہوتے تھے مگر کسی کو بھی نہ ملتے۔ ایکچولی جو چیز جس کے نام لکھی ہوتی ہے وہ صرف اسی کو ملتی ہے اور کسی کو نہیں۔ ساون کے مہینے میں دادی خورشید ہم سب بچوں کے لیے گڑ کے پوڑے بنانے کے لیے ہمارے گھر کے پاس ہی ایک تکیا پر دربار تھا، وہاں سے پیپل اور نیم کے درخت سے کچھ پتے لانے کے لیے بچوں کو حکم صادر کر دیتی تاکہ ان پتوں کے ساتھ سب اپنے پوتے پوتیوں کے لیے اپنے پیارے ہاتھوں سے گڑ کے پوڑے بنا کر کھلا سکیں۔ سو جب دادی بناتی تو سب بچے خوب مزے لے کر سیر ہوتے اور ساتھ میں بارش کے موسم کو بھی انجوائے کرتے رہتے۔ بہرحال گرمیوں کی چھٹیوں کی مستی اور ہلے گلے کے ساتھ ٹیوشن بھی جاری تھا۔ سو روزانہ ٹیوشن کے وقت ٹیوشن والی باجی ثنا کو اپنی کتاب لے کر آنے کا کہتی تو وہ بھی بالکل سنجیدہ انداز میں باجی کے پاس چپ چاپ جا کے کھڑی ہو جاتی۔ جب اسے سنانے کا باجی کہتی تو پھر بھی خاموشی اختیار کیے کھڑی رہتی۔ باجی اسے واپس یہ کہہ کر بھیج دیتی کہ چلو واپس جا کر یاد کر کے آؤ، لیکن ثنا باجی سے اپنی کتاب کھینچ کر بیگ میں ڈالتی اور بیگ بند کر کے دروازے کی طرف کا رخ کرنے لگتی تو ٹیوشن میں سے ہی بیٹھا کوئی ایک بچہ جا کر اسے باہر جانے سے روک دیتا تاکہ چھوٹی بچی کہیں باہر جا کر گم نہ ہو جائے۔ جب ثنا دیکھتی کہ میں باہر نہیں جا سکتی تو بے بسی کے ساتھ دروازے میں ہی ڈیر ہو جاتی۔ ایکچولی دروازے میں اس لیے ڈیرا ڈال کر بیٹھا جاتا تھا کیونکہ آگے جانے کا راستہ جو پتہ نہیں تھا
نہ اس لیے جب آگے کا راستہ پتہ نہیں تھا تو اس لیے سارا غصہ دروازے کے ایک سائڈ پر بچوں کی پڑی جوتیاں اٹھا کر اندر کی طرف پھینک کر نکالتی رہتی، اور جب کچھ بھی بن نہیں پڑتا تو اونچی آواز میں بکرے کی طرح رونا شروع کر دیتی، اور تب تک روتی رہتی جب تک چھٹی سب کو مل جاتی۔ اور جناب اس کی ایسی حرکتوں سے تو بچوں کو خوب انٹرٹینمنٹ کا سامان مل جاتا، کیونکہ یہ تو روز کا ہی معمول جو بن چکا تھا، اس لیے اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کو بس دیکھتے رہتے تو ہنسے بنا ان سے رہا بھی نہ جاتا، اس لیے اپنے اندر ہنسی کو دبانے کی بجائے خوب دل کھول کر ہنس پڑتے۔ اور ویسے بھی ہنسی تو صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے نا۔ ایکچولی ثنا جب ٹیوشن اپنے بہن بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر بڑی سج دج کے ساتھ پنک اینڈ گرے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس ہو کر آتی تو گھر محلہ اور ٹیوشن سمیت تمام افراد کو اس پر بہت زیادہ پیار آتا، کیونکہ وہ رنگ اس پر بے حد سجتا تھا۔ ایکچولی گورے رنگ کے ساتھ موٹی تو وہ تھی، مگر زیادہ تر جاپانی لوگوں کے ساتھ اس کا چہرہ ملتا تھا، اور دروازے میں بیٹھ کر برے طریقے سے رونے دھونے سے اس کی ساری سج دج کا بھی ستیہ ناش ہو جاتا۔ خیر ابھی بھی چھٹیاں جاری تھیں اور روز کی طرح سب ٹیوشن میں پڑھنے کے لیے آئے تو اس دن باجی وہاں موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ روز باہر کسی کام کے لیے جاتی تھی، اور بچے بھی اتنے ہوشیار کہ انہوں نے باجی کے آنے جانے کا ٹائم بھی نوٹ کر لیا، اور اتنے ٹائم میں اپنی موج مستی کا پروگرام بھی بنا لیا۔ روزانہ کا ایک بچہ کہانی سوچ کر آتا کہ اتنے ٹائم پر باجی آتی ہیں، صرف اتنے ہی ٹائم تک کہانی سننی اور سنانی ہے، اور زیادہ تر تمام بچے ہمارے ہی محلے کی گلی کا رہائشی بچہ قاسم نامی لڑکا اسی سے ہی کہانی سننا پسند کرتے تھے، کیونکہ جب بھی وہ کہانی سناتا اس کی کہانی کی کچھ بھی سمجھ تو نہیں آتی تھی، بس اتنی ہی سمجھ میں آتی کہ بالو کہتا چل میرے چھولے کاٹ۔ صرف اس کے اتنے ہی کہنے پر بچے اتنی زور سے ہنستے اور بار بار سننے کی فرمائش کر دیتے۔ ایکچولی بار بار سننے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے آگے سے کچھ دانت ٹوٹے ہوئے تھے، جب وہ مزاحیہ طریقے سے پرفارمنس دیکھ کر کہتا کہ چل میرے چھولے کاٹ تو اس کے دانتوں کو دیکھتے ہی سب بچوں کا ہنس کر برا حال ہو جاتا، اور اس طرح سے جناب تمام بچوں نے مل کر اس کا نام ہی چل میرے چھولے کاٹ رکھ دیا۔ بہرحال جو بچہ باجی کو سبق نہیں سناتا تھا اسے سب سے پچھلے کمرے میں وہ بند کر دیتی، کیونکہ باجی ان کو اس کمرے کے بارے میں بتاتی تھی کہ اس کمرے میں ایک جن رہتا ہے جو مجھے سبق نہیں سنائے گا اس کو وہاں بند کر دوں گی۔ جو تھوڑی زیادہ عمر کے بچے ہوتے وہ تو وہاں جا کر آرام سے ہی سو جاتے، مگر چھوٹی عمر کے بچے وہاں روتے چلاتے اور ڈرتے رہتے، اور جناب اسی خوف کے سبب سے ہی تمام چھوٹے بڑے سب اپنا سبق ہمیشہ یاد کر کے ہی آتے۔ اسی طرح ایک دفعہ کسی بھی بچے کو سبق یاد نہیں تھا، سب بچوں کی باجی نے خوب دلائی کی اور انہیں دیوار کے ساتھ لائن بنا کر کھڑا کر دیا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی آج چاہے 1 نمبر آئے چاہے 2 نمبر آئے، جہاں پر کھڑے ہو وہیں پر کرو گے، جب تک کسی کو بھی سبق یاد نہیں ہوگا تب تک چھٹی بھی نہیں ملے گی۔ ایک دم سے مار کھانے اور سزا ملنے کی وجہ سے ادھر خاموشی چھا گئی، تب شبانہ کو گیس آ گئی، وہ تو اب سزا کی وجہ سے باتھ روم بھی نہیں بھاگ سکتی تھی۔ ویسے تو بیچاری نے بڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن کمبخت آخر نکل کر ہی اس نے دم لیا تو وہاں پر موجود تمام بچوں کا کہکہ زور و شور کے ساتھ نکلنے لگا۔ حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سب بچوں کی اچھی خاصی دھلائی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی سب کے کہکے نکل پڑے، اور ان سب میں حامد نامی لڑکے کے کہکے سب سے زیادہ اونچے تھے، اور ہنس کر کہنے لگا کہ یہ کس کی کارروائی تھی۔ یہ سن کر باجی کمرے سے باہر آئی، کیونکہ وہ تو گیس کی آواز سنتے ہی جلدی سے اپنے ناک کو دوپٹے سے لپیٹ کر اندر کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی، مگر اپنی ہنسی کو کنٹرول کر کے حامد کی آواز سنتے ہی باہر آ کر کہنے لگی کہ ٹھہر جاؤ میں بتاتی ہوں یہ کس کی کارروائی تھی۔ مار بھول گئے ہو تم لوگ جو اتنے زور و شور سے ہنسنے میں لگے ہو، اور اب بتاؤ یہ کس نے مارا تھا؟ اور ساتھ ہی باری باری سب سے پوچھ گچھ بھی شروع ہو گئی۔ پورے ہال میں سناٹا سا چھا گیا، اور شبانہ کا تو سانس ہی سوکھنے لگا کہ اگر بتا دیا میں نے تو ہائے پھر سے مار ہی نہ پڑ جائے۔ اس طرح سے کارروائی کا کسی کو بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بہرحال اسی ہنسی مذاق والے کہکوں میں سے مجھے ٹیوشن کا ایک اور واقعہ یاد آیا کہ ایک دفعہ زوبیہ نامی لڑکی ہمارے ہی محلے میں سامنے گھر پر رہتی تھی۔ ایک دن اسے ٹیوشن میں پڑھائی کے دوران پی آ گئی، سو وہ باجی سے اپنی توتلی زبان میں اجازت لینے آئی کہ باجی میں تیار ہوں، چیچی کر رہا ہوں،
ایک دم اسپیڈ سے یہ طوطلی زبان میں ڈائلاگ بولا گیا کہ باجی سمیت تمام بچے بھی ہنسنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ باجی نے پہلے تو بڑے غور سے اس کے ڈائلاگ پر غور کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود سمجھ نہ آئی، تو تنگ آ کر تمام بچوں کو کہنے لگی کہ بچوں سنو یہ کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ طوطلی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بین بھی تھی، اس لیے اس کے جلدی سے بولنے پر سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر بول کیا رہی ہے۔ سب اسی تجسس میں سنتے تو اتنی ہی دفعہ اس کے بولنے پر ہنستے، اور باجی کی امی بھی اسی تجسس میں سنتی رہی کہ شاید مجھے سمجھ میں آ جائے، مگر وہ بھی تنگ آ کے کہتی کہ بہن جس طرف جانا ہے چلی جا۔ اتنی دیر سے بیچاری اپنی پپی کنٹرول کیے اپنی زبان سمجھاتی رہی، اور باجی کی امی کے تنگ آ کر کہتے ہی وہ واش روم کی طرف چلی گئی۔ سب نے ہنس کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارے کہ اے لو، بیچاری اتنی دیر سے واش روم جانے کا کہہ رہی تھی۔ سب اسی بات کو سمجھنے کے بعد کھل کھلا کر ہنسنے لگے۔ اسی طرح سے ایک دن ہفتے کی دوپہر سب بچے روز کی طرح ٹیوشن پڑھنے کے لیے آئے، اور اس دن شبانہ سب سے زیادہ خوب سج دج کر اسکائی بلو ریشمی بنارس کا لہنگا پہن کر پڑھنے کے لیے آئے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ باجی کے گھر آج ہفتہ وار صفائی چل رہی ہے۔ سب بچوں میں شبانہ چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ پتلی بھی تھی نا۔ اتنی دیر سے باجی شبانہ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے ٹیوشن میں قدم رکھا تو باجی خوش ہو کر کہنے لگی، اوہو آگی شبانہ، ماشاءاللہ سونی لگ رہی ہو، چلو اب اتار ذرا اپنا یہ لہنگا اور پکڑو پوچا اور پیٹی کے نیچے جا، شاباش۔ ٹیوشن کے سب بچوں کو اس دن باجی نے کاموں کی ڈیوٹیاں دی کہ کسی کو جالے اتارنے میں لگا دیا، کسی کو برتن دھونے پر، کسی کو جھاڑو لگانے پر، تو کسی کو سیٹنگ تبدیل کروانے کے لیے لگا دیا، تو کسی بچے کو پنکھے صاف کروانے کی ذمہ داری عائد کر دی، اور سب بچوں کو کام پر لگا کر خود ان کے لیے میٹھے چاول اور سبزی پلاؤ بڑے اہتمام کے ساتھ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ جب بچے صفائی سے فارغ ہوئے تو سب بچوں کو ایک ہی پرات میں ڈال کر ان کے لیے اچھے سے دسترخوان خود تیار کیا۔ سب بچے تو خوش ہو کر اپنے اپنے پیٹ کے حساب سے کھا کر پیچھے ہٹ جاتے، مگر پرات میں پھر بھی کافی چاول بچ جاتے، اس لیے دوبارہ سے باجی انہیں باقی کے چاول بھی ختم کرنے کا کہتی، مگر سارے بچے یہ کہہ کے انکار کر دیتے کہ نہیں باجی اب ہمارا پیٹ بھر گیا ہے۔ تو اس وقت سارے بچوں میں عمران سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے پھنس جاتا ہے کہ باجی عمران کو غصے سے اسے چاول ختم کرنے کا جیسے ہی کہتی تو وہ ڈر کے مارے سارے چاول بنا چبائے نگل جاتا۔ اس کی اس حرکت پر باجی سمیت سب بچے بھی ہنسنے لگ جاتے۔ اور اب باقی کی کہانی چوتھے پارٹ میں۔ تھینک یو۔